खड़े होते हैं बेटा तो पिछलों को दिक्कत होती है। सुनो, ज़्यादा गौर से सुनो। मैं थोड़ी तकरीर करने वाला मौलवी हूँ, लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं अगर 20 मिनट बात करूँगा तो उस 20 मिनट के अंदर आपको कोई 20 सबक ज़रूर हासिल होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वो कोशिश होगी कि वो जितनी बात है वो तरबियती है। वो बात दोस्तों का ख्याल होता है लंबी तकरीर करे, मैं क्या होते वो बंदा कर सकता जिन्हें एक शेर ही 20 मिनट पढ़ना होवे, अजय मज़ा नहीं आया, अजय दोबारा पढ़ो, अजय रल के पढ़ो, तो वो तो फिर 1.5 घंटा भी काम चल सकता है। तो जिसने टू दी पॉइंट बात करनी हो उसके लिए तो 10 मिनट भी बड़े होते हैं। और वैसे भी तकरीरें पेट भरने के लिए नहीं होती, अमल करने के लिए होती हैं। अब तो मैं वैसे भी ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा हो गया हूँ, बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाता। तो एक जगह मैं गया तो एक बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे पिछली दफ़ा तुसी 40 मिनट तकरीर की थी, ऐत की ज़्यादा करनी। मैं क्या 40 मिनट वाली तो अमल हो गया जे। तो अगर तकरीरें कानों की लज्जत के लिए सुननी है तो सुनते रहें, फिर तो कई कई रातें लोग जलसे सुनते हैं। मकसूद क्या है, नतीजा क्या है? जो अर्ज़ कर रहा हूँ उस पर गौर करें, सब के लिए दुआ करें। एक बात ख़ास करने लगा हूँ, हज़रत इब्राहीम ने तो बख्शिश भी सब लोगों की मांगी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी दुआ करते तो उम्मत के लिए दुआ करते। कभी अपने भाई के लिए भी तो दुआ करो ना यार, अल्लाह ताला उसे भी ज़रा ज़्यादा रोज़ी दे। भतीजों के लिए भी दुआ करो, भांजों के लिए भी करो। तवज्जो है आपकी मेरी बात? इधर देखें जी, गौर करें बात। वैसे दुआ करनी चाहिए कि नहीं मोहल्लेदारों के लिए कि या अल्लाह इधर वाला पड़ोसी भी अमीर कर दे, तो ऐस पासे वाला भी हंस दे हो, हाँ ना नहीं कर दे। ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पड़ोसियों को। नहीं, आप बोल ही नहीं रहे, तुसा कितों मंगनी दुआ? मंगनी चाहिए ना, मांगते हैं हम। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। वो खुदा के बंदे कभी महदूद ना कर खुदा की रहमत, सब के लिए मांग उससे। वो बड़ा करीम है, तू क्या या अल्लाह सब को दे और सब के सदके हमें भी दे। लेकिन हम ना दुआओं में भी अपना ज़र्फ़ और हौसला बड़ा नहीं करते, गुंजाइश पैदा नहीं करते। देखो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बंदा ना हज करने गया तो हर जगह दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। अरफात में भी, मिना में भी, मुज़दलिफ़ा में भी, बैतुल्लाह शरीफ के पास भी, हर जगह या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। तो एक बंदे ने उससे कहा, यार ये अजीब दुआ करता है तू, मेरे दोस्तों को नेक कर दे, अपने लिए भी तो मांगना। तो कहने लगा, अल्लाह के बंदे मैं हर वक्त दोस्तों के बीच रहता हूँ, अगर वो नेक हो गए तो मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊँगा। उनकी सोहबत मेरे ऊपर भी अच्छा असर डालेगी, चूँकि रहता जो उनके बीच हूँ। हमारा इलाका अमीर हो गया तो इंशाल्लाह हम भी हो ही जाएंगे। लोगों के रिस्क में बरकत होगी तो हमारे रिस्क में भी थोड़ा सा ना कुशादा दिल करें हर मामले में। और सुने हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुआ अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए मांगी जाती है ना, अल्लाह वो दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं, जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे सराहने फरिश्ता खड़ा करता है और फरिश्ता कहता है, मालिक जो ये उसके लिए मांग रहा है पहले इसे अता फरमा। तो कैसी सादत की बात। लेकिन सीना कुशादा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, हौसला बड़ा करना पड़ेगा। जब तक दिल, तबीयत, हौसला ये बड़ा नहीं होता उतनी देर तक लुत्फ़। हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह जितने खुश अकीदा हैं महबूब के ग़ुलाम, सबको जन्नत अता फरमा, सबके लिए खोल दे दरवाजे जन्नत के। दुआ अल्लाह की। अच्छा, फिर दुआ मांगनी भी ज़रा ज़ौक़ से चाहिए। किसी बंदे नाल ज़ाती काम होवे, ज़ाती कोई लोड़ पै जाए वो किवें कराईदा भला जी? तो पता है सारे गल का। सलाम अलैकुम जनाब। कहते वालेकुम सलाम। कित्थे हो जी? मैं तो दूर हाँ किधरे, तुसीं हुक्म करो। कहते नहीं टेलीफोन वाली गल ही नहीं, मैनू मिल किधरे। और रात को किसी वक्त कहता मैं 2 बजे आऊँगा, मैं जागना यार मजबूरी बड़ी है, तू भावें 3 बजे आ, मैनू मिल के सौवी। फिर उसको जाके मजबूरी बताते हैं, कलियाँ कस्में उठाते हैं। और ये भी उसको कहते हैं बार बार कि मैं सारे दोस्तां संगियां साथियां साकां नूं आख बैठा, तेरे तो बगैर गल को नहीं सुनी किसी भी। पूरा कायल करते हैं उसको, पूरा मजबूर कर देते हैं मदद करे। करते हैं कि नहीं? ऐसा लोग करते हैं ना। और तुम्हें पता है बंदा कैसे मानता है, मना लेते हो तो सीख जाओ ना रब कैसे मानता है। कभी बैठो ना अकेले मुसल्ला बिछा के और कहो ना उससे कि मालिक तेरे सिवा किधर जाए, किससे कहें, किसकी बारगाह में अर्ज़ करें।
کون ہے جس کے حضور جائیں؟ وہ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے۔ بیوی سے کیسے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا، کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا، تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں، آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں، کرا دیں گے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے، پیدا کیا ہے، بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں؟ بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگتا ہے۔ ایک سنگی سی ایک دفعہ تھے، انہیں بھائی ہوتا تگڑا ہے چنگا، دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی، میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہتا ہے دیندا تے ہے پر بدنامی بڑی کرتا ہے، سب نو دس چھڑتا ہے۔ عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، دعائیں شوق سے مانگو، دعائیں درد سے مانگو۔ وہ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے، اپنے بندوں کو نوازے؟ اور 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں خالی واپس کیسے کر دوں؟ جاتے ہی نہیں، عرض ہی نہیں کرتے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، طاقت ہے، بندے کی شان ہے، ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کرے، طاقتور ہو جائے، اور پھر دعا ذوق سے کرے، شوق سے۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں، الف با تا سا، میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا، تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے، کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا، دیکھ ادھر رہا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں، لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر۔ عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، دل کسی اور طرف ہے، ذوق کسی اور طرف، توجہ ہی کوئی نہیں۔ مانگ اللہ سے رہے، بارگاہ کتنی بڑی ہے، اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں، دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں، ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کر دے، وہ بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس وقت بھی توجہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا، اللہ کریم نے فرمایا کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ ہوتے۔ جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اب جو ہم جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے اس میں تو ہمیں چاہیے آپ پیر صاحب سے دعا ضرور کرائیں، علامہ صاحب سے ضرور دعا کرائیں، لیکن جس ذوق سے پتر نے دعا مانگنی ہے نا والد کے لیے، وہ دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا۔ جو بیٹی نے دعا مانگنی ہے نا درد سے، وہ دوسرا کوئی۔ آپ خود دعا مانگیں، خود ختم شریف پڑھیں، خود تلاوت کریں۔ اسی بڑے منفرد لوگ ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے رویہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ قرآن شریف بھی کوئی اور ہی پڑھے گا ہمارے ابا جی کے لیے۔ وہ بھئی آپ بھی تو کوئی 2 سپارے پڑھے نا اپنے والد کے لیے، وہ میں انے قرآن پاک پڑھائے نے، تو آپ کنے پڑھے نے بھائی؟ ایک بھی نہیں، وہ سارے مدرسے کے بچے۔ اور پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، قرآن پاک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمے پڑھو، اور جب دل نہ جمے طبیعت تھکے تو چھوڑ دو۔ تے جڑا اسی بالا نو بلانے ہیں مدرسے تو کہنے ہیں پورا قرآن پڑھ کے ہی اٹھنا جی، وہ کی مطلب ہے؟ ان کا دل کرے تو آدھا سپارہ پڑھیں، دل کرے تو 1 رکوع پڑھیں۔ آپ نے تو پابند کر دیا ہے، کس بنیاد پر پابند کیا آپ نے؟ آپ خود پڑھیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے بچہ نیت کر لے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ثواب عطا کر دے گا، خود ایک سپارہ نہیں۔ اور بیٹا بیٹی بھائی سنیں میری بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات سنیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوب دعا کرنی ہے۔ آج بھی جن کے ختم کے لیے ہم آئے ہیں نا، ہمارا دل پورا لگ جائے، اس طرح بندہ رب کو مناتا ہے نا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہاں سے اسپیکر سے یہ دعا ہوگی وہی دعا ہے، آپ اپنے دل میں 2 جملے کہہ دیں اس کے لیے کہ یا اللہ تو مہربان ہے،
دیکھو لمبا نہیں یاد رکھتے لوگ، جو قبروں میں پڑے پڑے رہ گئے، آہستہ آہستہ بندے بھولنے لگتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روز قبرستان جاتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ روٹین کیے، فرمایا قبر والا ماں، میرا باپ، میری اولاد میرے لیے دعا کرے، میرے اپنے میرے لیے دعا کریں، وہ تو انتظار کر رہا۔ دوستو اپنے جانے والوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے دعا کرو۔ میری والدہ میرے والد چلے گئے، کوئی مجھ سے پوچھے نا ان کے لیے کیسے دعا کرتے تو میں کہتا ہوں میری سانسیں بھی دعا کرتی، میری دھڑکنیں بھی دعا کرتی، ایک دن نہیں، ایک دن میں کئی دفعہ جب بھی خیال آتا ہے ان کے، قرآن مجید نے خود توجہ دلائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ کہتا ہے کہو اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو میری انہوں نے پرورش کی تھی۔ رب نے دعا سکھائی۔ بھائیو صرف مسلمان کا آج موبائل بھی آباد ہے، فوٹو بھی آباد ہے، اور دسترخوان بھی آباد ہے، اور ہوٹل بھی آباد ہے، جس چیز کو آباد نہیں کرتے وہ مسلح ہے۔ مسلح کمزور ہے، مسلح طاقتور ہونا چاہیے۔ وہ بندہ طاقتور ہے جسے اللہ سے جڑنا آتا ہے، دعائیں مانگنی آتی، التجائیں کرنی آتی، خوب دعائیں مانگیں، خوب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ آخری بات آپ سب کے لیے میری یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہیں۔ جڑا بچہ اتوں پردیس گیا ہے نا، ابا جی نے پلاٹ ویچیا ہے تے اماں نے زیور ویچیا ہے، وہ باہر کام نہ کرے تو جڑے اتوں کو بندہ جاؤ کہندے یار تو کڈا بیوقوف ہے، تے ماں پیو نے جڑے کام کر لیا تو وہ کردا ہی نہیں، پہلا پھرنا ہے۔ اور پھر میں نے سیانے لوگ دیکھے ہیں سعودی عرب میں 40 سال گزارتے ہیں پر وہاں گھر نہیں بناتے، دبئی میں یورپ میں 40 سال گزارے، گھر نہیں کوئی، بلکہ جو کمبل خریدا تھا نا جاتے وقت واپسی تک وہی کمبل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں گھر تو پاکستان میں۔ پردیس کے لیے محنت، یہاں گھر بنانے کا مقصد کوئی نہیں۔ اور میرے دوستو نبی پاک نے ہمیں فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح مسافر رہتے ہیں۔ گھر تو تمہارا جنت میں، اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ہے، لیکن ہم ساری تباہی اتار رہے ہیں، یہاں فارغ پھر رہے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ڈھیر سارے بندے بے نمازی ہیں اور بلا وجہ بے نمازی ہیں، کوئی وجہ نہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے میں ڈالتا ہی نہیں۔ تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کی ہے، ٹھنڈے اے سی لگ گئے، اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ او خدا کے بندو اس وقت سے ڈرو جب اے سی بھی ہو، کمرہ بھی ہو، پر نیند ہی نہ آئے۔ آج نیند ضرور کرو پر غافلوں والی نہ کرو۔ فجر کی نماز بر وقت، آج کل ہی تو موقع ہے فجر پڑھنے کا جب رات چھوٹی، اب بھی تو مزہ آتا ہے، بندہ تھوڑی قربانی دے کے اٹھتا ہے، یہی تو ٹائم ہے کہ آپ وقت پہ آئیں۔ اور یہ ذمہ داری ہے گھر کے بزرگوں کی کہ وہ جس طرح ناراض ہوتے ہیں نا میری روٹی کیوں نہیں ٹائم نہ پکی، انہیں ناراض ہونا چاہیے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن وہ ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں، دین کے لیے ناراض ہی نہیں ہوتے۔ اس پر ضرور توجہ کریں، بالخصوص اپنی نماز کا خاص۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا جو بندہ جوانی میں نمازی نہیں نہ ہوتا، بڑھاپے میں اس کے لیے عادت ڈالنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی سے نمازی ہو جاؤ، بڑا مزہ آئے گا، زندگی مینج ہو جائے گی۔ ہم تو بھائی ٹائم کے اتنے پابند ہی نہیں رہے، ساڈا تو ٹائم ہی ہے وے، زور تو پہلا زور تو بعد، عصر تو پہلا تے عصر تو، ہر چیز نماز کے ساتھ سیٹ ہے۔ بڑا مزہ آئے گا اگر اس کے ساتھ آپ کی زندگی ساری ترتیب پا جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔